बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हमने एक अहम मौजू पे शख्सियत का इंतखाब किया है। एहसन रज़ा साहब, आप डॉन न्यूज़ पेपर से वाबस्ता हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी समेत लाहौर की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते भी हैं। मुल्की सूरत हाल और तारीख़ पर इनकी गहरी नज़र है। तो क़ायद आज़म की क्योंकि सालगिरह है और इस हवाले से पाकिस्तान में ये दिन बड़े एहतमाम से मनाया जाता है, तो इस हवाले से आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया एहसन रज़ा साहब। थैंक यू। क़ायद आज़म की सालगिरह का दिन है और इस हवाले से ये है कि क़ायद आज़म जैसा पाकिस्तान चाहते थे, क्या आप समझते हैं कि अब ये वही पाकिस्तान है? थैंक यू तसव्वुर साहब, आपने इस बहुत अहम मौजू पे ये बातचीत का आगाज़ किया है। देखें, क़ायद आज़म का जो पाकिस्तान के बारे में तसव्वुर है, वो एक तो उस पे मवाद बहुत कम है, सही। और दूसरी बात यह है कि क़ायद आज़म पर पाकिस्तान बनने के बाद रिसर्च नहीं की गई। यानी कि आप किताबें देखते हैं, हर किस्म की आपको किताब, हर किस्म के मौजू पे किताबें लिखी जा रही हैं, लेकिन वो क़ायद आज़म एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर हमारे जो मुहक्किकीन हैं या जो थिंक टैंक हैं या जो रिसर्च के इदारे हैं, वो उन्होंने एक ऐसा भारी पत्थर बना दिया कि बस चूम के साथ से गुज़र जाए। और एक जैसे वो होता है कि क़ायद आज़म एक मुक़द्दस गाय है कि उनको आप ख़िलाफ़ उनके बात नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो आपकी। और जो हमारी टेक्स्ट बुक हैं उनमें उनको एक रोल मॉडल के तौर पे पेश किया गया है, लेकिन उनको दूसरी और कोई बात की ही नहीं गई, जिसकी वजह से क़ायद आज़म के पे जो बातचीत है वो बहुत ही मुख्तसर किस्म की होती है। हमारे जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है या जो सोशल हमारे जो डिस्कोर्स हैं उसमें। खैर, और दूसरी वजह ये भी है शायद कि क़ायद आज़म को चूँकि इतनी मोहलत नहीं मिली कि पाकिस्तान बनने के बाद वो सिर्फ 1 साल और कुछ महीने, जिंदा रहे। 1 महीना, शायद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और वो 11 सितंबर 1948 को उनकी वफ़ात हो गई। तो उनको वक्त बहुत कम मिला कि वो एक जो मॉडल स्टेट चाहते थे उसके बारे में ज़्यादा बातचीत करें या उस पे कुछ काम कर सकें। एक तो उनकी उस वक्त सेहत भी बहुत हद तक गिर चुकी थी। कुछ उनके जो खाके मिलते हैं एक रोल मॉडल स्टेट के, वो उनकी एक तो 11 सितंबर की, वो 11 अगस्त की जो मशहूर ज़माना स्पीच है, उसके बारे में भी कहा जाता है कि उस ज़माने में भी उसको सेंसर कर दिया गया था। सही। तो जिसमें उन्होंने कहा था जी पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क होगा और पाकिस्तान एक मुसलमान अक़लियत और जो हर किस्म के मज़ाहिब, हर किस्म के रंग बैकग्राउंड के लोगों के लिए एक मसावी रियासत, सही। हाँ, वो होगी और जमहूरी मुल्क होगा बिल्कुल सही। और सेकुलर और फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्रेसिव स्टेट होगी। लेकिन ये भी एक बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं, अगर इन्हीं को बाद में आने वाली हुकूमतें फॉलो करती तो बहुत कुछ हो सकता था। नहीं, इसमें भी दो तबके हैं ना। एक तबका कहता है कि वो सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे, एक तबका कहता है नहीं वो इस्लामी पाकिस्तान चाहते थे। उनकी बहुत सी तकरीरों में ये बातें मिलती हैं कि उन्होंने कहा ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा, ये इस्लाम की तजर्बा गाह होगी। तो इस हवाले से दोनों जो तबके हैं या दोनों ग्रोह हैं, उनमें से किसको हम सच्चा माने कि किसने दुरुस्त बात क़ायद आज़म की नई नस्ल तक पहुँचाई है? चले हम इस पे इस तरह बहस कर लेते हैं। एक चीज़ है जो क़ायद आज़म चाहते थे, एक चीज़ है जो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। ठीक है, क़ायद आज़म ने जब पाकिस्तान की जद्दोजहद का आगाज़ किया तो उस वक्त जो वाज़ेह मकसद था वो ये था कि मुसलमानों के लिए एक ख़ित्ता लिया जाए जहाँ पे वो सुकून से रह सकें, क्योंकि उस वक्त इंडिया जो एक बहुत ज़्यादा रियासतों का मजमुआ था,
بہت صوبوں کا اور ریاستوں کا، سب کانٹیننٹ تھا، آدھا کانٹیننٹ یعنی کہ بر اعظم تھا، بالکل. اور اس میں کہیں پہ کوئی ایک بادشاہ کی سٹیٹ ہے، آگے ایک صوبہ آ جاتا ہے، آگے ایک ریاست ہے، آگے مہاراجہ ہے. تو اس طرح کا ایک یہ پورا اسے گلدستہ بھی کہہ لیں. اور لیکن وہاں پہ انہوں نے یہ فیل کیا کہ انڈیا جب پورا ایز اے ہول دیکھیں تو اس میں ہندو کی اکثریت زیادہ ہے، اور وہ اس میں مسلمانوں کے لیے وہ برابر کی آواز نہیں سنائی دیتی. تو انہوں نے کہا جی مسلمانوں کے لیے ایک سٹیٹ چاہیے. اب یہاں پہ دو باتیں آ جاتی ہیں، مسلمانوں کے لیے سٹیٹ چاہیے تھی یا اسلام کے لیے سٹیٹ چاہیے تھی. بالکل صحیح. تو جب وہ آگے ہم اسلام کی سٹیٹ کی بات کریں گے تو اس میں نئی جہتیں کھل جاتی ہیں. اگر ہم منیمم اسی بات میں متفق ہو جائیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک سٹیٹ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ایک سٹیٹ ہو اور وہاں پہ وہ رہیں اور اپنے مذہب کو پریکٹس کریں، اپنے انداز میں رہیں اور ان کے اوپر کوئی قادغان نہ ہو. بالکل. یہاں تک تو چلو ہم مان لیں کہ یہ ایک ماڈل چیز تھی. آگے جب ایک اسلامی سٹیٹ کی بات ہوتی ہے تو اس میں آپ دیکھیں جتنے پاکستان بننے کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں اور اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں، اسلامی مذہبی جماعتیں بھی ہیں، وہ سارے اپنا منشور لے کے آتے ہیں، تو عوام جو ہیں وہ زیادہ جاتے ہیں ایسی پارٹیز کی طرف جو ایک پولیٹیکل اور سوشل کنٹریکٹ کا نظریہ پیش کرتے ہیں. بالکل صحیح. اب یا تو کہہ دیں کہ جی وہ مذہبی جماعتوں میں کوئی کمزوری ہے یا ان میں کوئی لیڈر ایسا نہیں آیا پاورفل کہ جو اپیل کرے اور ووٹ لے سکے اور پھر وہ اپنا جو ہے تصورات کو امپلیمنٹ کر سکیں. تو میرے خیال میں فی الحال اسی نقطے پہ ہمیں اکتفا کر لینا چاہیے کہ قائد اعظم مسلمانوں کے لیے سٹیٹ چاہتے تھے، اسلام کے لیے چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے اس کو ہم ریسرچرز پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جو ہسٹورین ہیں کہ وہ جائیں اس کے اوپر وہ کریں، تحقیق کریں. لیکن ان کی جو 11 اگست کی سپیچ ہے اس میں تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان ایک سیکولر سٹیٹ ہوگا، اور سیکولر سٹیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مذہبی نہیں ہے. صحیح. اس میں ہر مذہب کو اجازت ہے. اچھا، قائد اعظم نے اقلیتوں کے حوالے سے جو روڈ میپ بنایا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے یا اقلیتوں کو وہ حقوق حاصل ہیں جو پاکستان بنتے وقت ان کو بتائے گئے تھے؟ دیکھیں جی حقوق تو حاصل ہیں. صحیح. اب ایک جو اوورآل سوسائٹی ہے اس نے اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. صحیح. ایک بات تو یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت جتنے تعداد میں اقلیت کے لوگ تھے اور اب موجودہ صورتحال تک تو اقلیتوں کی تعداد نہ کم ہوتی گئی. اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے کہ ان میں آبادی نہیں بڑھی یا وہ کنورٹ ہو گئے یا ملک چھوڑ گئے. صحیح. کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر لاز دیکھے جائیں جو سٹیٹ نے بنائے ہیں، خاص کر یہ پولیٹیکل گورنمنٹس نے مختلف ادوار میں ان کو کوٹا دیا ہے، ان کو حق رائے اس کا دیا ہوا ہے، ان کی ریزروڈ سیٹس ہیں، تو اس حوالے سے ان کو جو ایک اکنامک فریم ورک میں، سوشل فریم ورک میں، پولیٹیکل فریم ورک میں بہت زیادہ حقوق حاصل ہیں. صحیح. ایک عام مسلمان کی نسبت ایک جو اقلیتی بندہ ہے اس کو زیادہ حق ہے، کسی بھی جاب کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے دیکھ لیں. مسئلہ یہ ہے کہ اقلیتی جو نمائندے ہیں جی، جو ایک ایلیٹ ہے ان میں جو اوپر انٹریکٹ کرتی ہے پالیسی میکرز کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ساتھ، وہ سم ٹائم ان کا استحصال کرتے ہیں. وہ جو پورے بینیفٹس اقلیتوں کو آنے چاہیے تھے نیچے لوگوں تک وہ نہیں آنے دیتے، اور وہ اوپر ہی اوپر، یعنی کہ اس میں بھی دو کلاسز بن گئے، ایک ایلیٹ ہے اور ایک بہت ہی غریب رہ گئے. اچھا، اس وقت پاکستان جو ہے وہ معاشی پریشانی کا بھی شکار ہے، اس حوالے سے دیوالیہ ہونے کے قریب ہے سیاستدانوں کی اس کشمکش کی وجہ سے. تو قائد اعظم نے تو یہ کہا تھا 1 جولائی 1948 کو انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے شعبہ تحقیق کا افتتاح کیا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسلامی معاشی نظام نافذ کریں گے پاکستان میں، ہم مغربی سرمایہ دارانہ نظام کو نافذ نہیں کریں گے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس تو وہی مغربی سرمایہ دارانہ نظام ہے جس نے ہماری پوری معیشت کو جکڑا ہوا ہے.
تو کیا ہم نے قائد اعظم کو فراموش نہیں کر دیا اس معاملے میں؟ دیکھیں اکانومی جو ہے نا وہ ایک پاکستان بہت ہی سپر قسم کی اگزامپل ہے فیلور کی، صحیح. یعنی کہ اس کو ہم نے کبھی آؤٹ آف کرائسس نہیں دیکھا. اب اس کا ملبہ عموماً ہمارے جو ایک پاپولر اوپینین ہے کہ سیاستدانوں کی وجہ سے ہوا ہے. اب اس میں کچھ زیادہ طبقے ایڈ کر لیں، سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بیوروکریسی بھی ہو سکتی ہے، اس میں پبلک کو زیادہ وہ کریں، ان کا بھی حصہ ہے، جوڈیشری ہے، فوج ہے. تو کسی بھی ادارے نے اس میں جو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. اب اگر ہم یہ بھی کہیں کہ جی پاکستان اس وجہ سے اکنامکلی فیلیور کا شکار ہوا ہے کہ یہاں پہ کوئی اسلامی معاشی نظام نہیں آیا یا کیپٹلسٹ وہ جو تھا ماڈل اس کو انہوں نے اپنایا تو اس وجہ سے ہوا، تو یہ بھی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہوگی. کیونکہ دنیا انڈیا ہے یا دنیا بھر کے اور جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں ان میں کوئی ایک سٹیٹ ایسی نہیں ہے جو ایک اسلامی نظام معیشت کو فالو کرتے ہوئے اوپر آ رہی ہو. وہ اسی دنیا میں ہی رہتے ہوئے، اسی مین سٹریم ماڈل میں رہتے ہوئے ترقی کر رہی ہیں. ہمارے کچھ مسائل ہیں، جیسے ابھی ہم فلڈ کو دیکھ لیں، کووڈ کو دیکھ لیں. اس سے پہلے ہماری معیشت ٹھیک اس پہ جا رہی تھی، لیکن کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی ہٹ ہوئی تو پاکستان ہٹ ہوا. پچھلے سال بہترین سیلاب آیا. پھر پوری دنیا میں اس وقت تیل کی قیمتوں کا وہ پڑا ہوا ہے، وہ روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے. اب تیل جو دیکھیں ایک امپورٹڈ کموڈٹی ہے، ہم لیتے ہیں، اس کا بل دیتے ہیں، لیکن ہم پاکستان میں پٹرول کو، ڈیزل کو ایسے یوز کرتے ہیں کہ جیسے ادھر ہی کوئی کنویں سے نکل رہا ہے. حالانکہ اس پہ کوئی پبلک میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ بھئی آپ جو پٹرول یوز کرتے ہیں بلا ضرورت، تو یہ بھی ایک ملک کی اکانومی پہ اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو قائد اعظم تو 1947 میں انہوں نے ایک بات کہہ دی تھی، اور اس وقت سے لے کر اب تک 75 سال گزر گئے ہیں. پاکستان کوئی اکنامیکل ماڈل نہیں بن سکا. نہیں، آپ اب جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے پاکستان کی، اس میں کیا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کا؟ پاکستان کا مستقبل وہی رہے گا جو حال ہے یا جو ماضی قریب تھا. پولیٹیکل کنفلکٹس رہیں گے، اکنامک پرابلم رہیں گے، سیاستدان فوج کو اور دوسرے اداروں کو بار بار اپنے کاموں میں مداخلت کی اجازت دیتے رہیں گے. ابھی جیسے دیکھیں ایک معاملہ بھی چل رہا ہے، یہ پنجاب اسمبلی کا ایشو. اب یہ اس کا جو ایک ہم ایگزمپلری حل یوں سوچیں کہ بھئی سیاستدان ہے، اسمبلی میں دو سائیڈز ہیں، ایک اپوزیشن ہے، ایک حکومتی جماعت ہے. ان میں ایک کوئی کنفلکٹ ہے کہ اسمبلی کو ڈیزالو کرنا ہے یا اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. تو یہ معاملہ آپ اسمبلی کے اندر حل کریں، خود سے حل کریں. لیکن وہ اس طرح کا کام کر دیتے ہیں کہ جی وہ مسئلہ پھر عدالت میں جانا پڑتا ہے. بھئی آپ ایک فائٹ کر رہے ہیں، لڑائی چل رہی ہے، لیکن وہ لڑائی بھی تو اس طرح بھی تو کی جا سکتی ہے نا کہ آپ لڑائی کریں اور پبلک بھی دیکھ رہی ہوتی ہے تماشے، اور پتہ چلتا ہے یہ جیت گیا یہ ہار گیا. بالکل صحیح. وہ تو کرتے نہیں. وہ پرویز الہی صاحب اب عدالت میں جا کے کچھ وہ کریں گے. ادھر گورنر صاحب نے جو ایکشن لیا رات کے اندھیرے میں، بالکل. تو یہاں سے پھر وہ جو باہر کے ادارے ہیں نا ان کو مداخلت کا موقع ملتا ہے، مداخلت کا بھی اور اپنی طاقت منوانے کا بھی موقع ملتا ہے. بہت شکریہ احسن رضا صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، احسن رضا صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات جو کہ تو ہی رہیں گے، جیسا اس کا مستقبل ماضی تھا ویسا ہی مستقبل دکھائی دے رہا ہے. تصور شہزاد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.